अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये नावल गन पॉइंट नकाब बेस्ड नावल है। इसके अलावा रूट हीरो बेस्ड नावल है। हयात, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मनाहल कहाँ है? फायजा बेगम ने तकरीबन झंझोड़ दिया था। मुझे नहीं पता मम्मा, आप ही बस यही कह कर गई थी कि 10 मिनट में आ रही हूँ, जब तक संभाल लेना। नकाज से पहले पहले आ जाऊंगी। जाना बहुत जरूरी है, मेरी दोस्त की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने रोते रोते मनाहिल के अल्फाज दोहराए थे। फायजा बेगम सर पकड़ बैठ गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? वो लड़का तुम्हारी जान को आ जाएगा। उनकी फिक्र कम नहीं हो रही थी। वो शायद मामले की संगीनी का अंदाजा कर रहे थे। ओ माय डियर अल्लाह, मामा, इस लड़के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप ही से शादी बस फॉर्मेलिटी के लिए करा था। पता नहीं क्यों मुझे वो आप ही के लिए अच्छा लगा भी नहीं था। शक्ल और अमारत का गरूर किसी काम का नहीं होता अगर इहलाक और किरदार ही ना हो तो। वो खुद भी उसके लफ्जों से मुतफिक थी, जो इतनी टफ सिचुएशन में भी अपनी बात कहना नहीं बोली थी। यही तो खासियत थी उसमें। कैसे भी हालात हो, हता के खौफ में भी जो उसे समझ आता था कह देती थी। मगर शायद कभी कभी ऐसे लोगों को इसी आदत की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ जाता था। ऐसा दादी कहती है ना। फायजा बेगम के गुने पर वो हड़बड़ाए थे, और वो जो नकाम में देर होने की वजह खुद ही जाने आया था। यहाँ लोगों के रवैयों का उसको इल्म था। जिस तरह ये शादी हो रही थी, कोई भी होश नहीं था। लोग भी ज्यादा नहीं बुलाए गए थे। वो 4 लोगों पर मुश्तमिल बारात लेकर आया था, और इन लोगों ने भी अपने बहुत ही करीबी और खास लोगों को मदऊ किया था। हकीकत का इतराक और अपने बारे में इस लड़की का ख्यालात जानकर उसका दिल किया कि इस लड़की समेत इस घर को आग लगा दे। किस बना पर उसे नाकाबिल करार देकर बद किरदार भी कह रही थी। उसे न जाने क्यों ये यकीन था कि मनाहिल को भगाने में इसी का हाथ है, और अब मासूम बन रही है। मामा, अब पापा का बता दे, वापी का पता करवाएंगे। 2 घंटे हो उनको जाकर पता किया क्या हो हुआ है। उसके लहजे की सच्ची फिक्र भी उसे ड्रामा लग रहे थे। उसके कहने पर फायजा बेगम दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि शोर को मतला कर दे, जब दरवाजे में अस्तादा इज्जी रूह को देखकर हक दक रह गए थे। बेटा तुम यहाँ? जुबान के लड़खड़ाहट पर एक नजर लड़की को देखा था, जिसकी पुष्ट उसकी तरफ थी, और फिर अपने इसी महसूस और संजीदा लहजे में मुहातब हुआ था, जो मुकाबले को चारू शाने चत कर गया था। 5 मिनट में मौलवी साहब अंदर आएंगे निकाह के लिए। इस लड़की को तैयार करें, और यह हुक्म है जिसकी बजा आवरी जरूरी है, वरना इस करके मकीनों से मुझे धोखा देने के जुर्म में उनके अंजाम को पहुंचाने में मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। उसके खौफनाक और सख्त लहजे ने दोनों माँ बेटियों को शर्मिंदा कर दिया था। वो उनका सोच का भी ज्यादा खतरनाक था। वो उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। तभी वो अपने चेहरे को कवर करके उसकी तरफ पलटे थे। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। डरते नहीं है हम आपसे, हीरो होंगे अपनी इंडस्ट्री के। अब आप ही नहीं है तो जाएं और इन्हें तलाश करके लाएं। आपकी तो जिम्मेदारी थी ना। वो जो जाने के लिए पलटा था, उसके लफ्जों पर एक पैर पर गुमा था, और चेहरे पर पूरी इस रात से मुस्कुराहट रखसा थे, जो अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं थे। गुड। अपने दफा में बोलने वाले अच्छे होते हैं, मगर यहाँ तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। पुअर गर्ल। उसने एक नजर इस डक्की छुपी लड़की को देखा था, जिसकी हकीकत वाज़ह नहीं हो रही थी, मगर आवाज बता थी कि कम उम्र है। मगर उसे शायद उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे तो बस वो वजह पूरी करनी थी जिसके लिए वो आया था। बाकी मामला उसने बात के लिए छोड़ दिए थे। सही कह रही हो तुम। मनाया तो शादी में फॉर्मेलिटी के तौर पर ही कर रहा था, अब वो नहीं है तो कोई भी सही। और इस वक्त तुम्हारे सिवा इस घर में मनाहल के रिश्ते से कोई और लड़की मौजूद नहीं है, और जो है वो महज आप लोग एक पड़ोसी और 2 दर्जे के लोग हैं। और मैं शायद ऐसा बेरहम नहीं हूँ जो आप लोग की गलती की सजा उन्हें दो जिनका आपसे खास ताल्लुक भी नहीं है। सो ये कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। आहर मुजरम हो तो मेरी, तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। अपने इस निकाह का वक्त फैसला समझ कर कबूल कर लो, अच्छी लड़की की तरह। शायद मैंने कहा मनाहत के साथ मिलकर तुम्हें धोखा देने की सजा में थोड़ी बहुत तरमीम कर दो। इल्फास और लहजे ने दोनों को खौफजदा ही कर रखा था, मगर वो अपनी आदत के मुताबिक बोलने से बास नहीं आती, या शायद अपनी राय से उसे मुतनफर करके खुद को बचाने की एक कोशिश। यानी आप मानते हैं आपसे शादी एक कुर्बानी, एक सजा है। जब आप खुद अपनी हकीकत से आगाह हैं, तो फिर कोई जानबूझकर खाई में क्यों गिरना चाहेगा? उसकी हाजिर जवाबी ने उसकी आंखों में मौजूद सर तासर को और गहरा कर दिया था। हयात, तुम जाओ यहाँ से, मैं बात कर रही हूँ ना उनसे। फायजा बेगम को तासा से खौफजदा हुई थी। उस लड़के की डिमांड ने उन्हें कंग कर दिया था, मगर जासूसी नावल की हिरमन्स की दिलदार उनकी बेटी जवाबी कार्रवाई करना नहीं बोली थी। 5 मिनट तुमने बातों में जाया खराब कर दिए हैं, और पहली और आखिरी गलती माफ की जाती है। मौलवी साहब के सामने शराफत से इकरार कर लेना। देखो बेटा, हम ऐसा नहीं करते। मनाली की जगह उसको नहीं। नहीं, तुम समझो बेटा, लोग क्या कहेंगे, और क्या पता मनाल बाकी किसी मुसीबत में हो जो पहुंच नहीं पाई।
اس کے چہرے کا پتھریلاپن دیکھ کر انہوں نے معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی. نو اولڈ لیڈی, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. میں یہاں پر شادی کرنے آیا تھا کہ یہ بغیر نہیں جاؤں گا. اس سے پہلے کہ مزید تماشا اور سب کے سامنے آپ لوگ کی عزت کا جنازہ نکلے, نکاح کی رضامندی دیکھ کر معاملے کو رفع دفع کریں. بہت وقت ضائع کروا دیا میرا, مگر میں نہیں. باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے, آنکھیں ہوش سے پھٹنے کو تھی. ان دونوں ماں بیٹی کے سوا اس سے کوئی بھی موجود نہیں تھا. سب باہر تھے اور یہاں یہ پال ان دونوں کے لیے قیامت لے کر آیا تھا. جب اس کی ماں کی کن پٹی پر گن رکھی گئے تھے. ماما نہیں, اس کی چیخ بے ساتا تھی. چھوڑے میری ماما کو. اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تھی. خوف اس قدر تھا کہ وہ اپنی ماں کے سفید پڑتے چہرے کو بھی نہیں دیکھ پائی تھی. مجھے منظور ہے شادی, آپ میری ماما کو چھوڑیں. حیات چپ, اور جاؤ اپنے پاپا کو بلا کر لاؤ. اس کے اقرار نے جیسے اس کی ماں کو حواب سے جگایا تھا. شاید بیٹی کو قربان کرنے کا سوچ کر ہی دل دہلا دیا تھا. میں تمہیں اس جیسے کمزور شخص کے حوالے بالکل نہیں کروں گی. تم جاؤ. انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا, مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی. کوئی اس کے سامنے نہیں ڈٹ نہیں پائے گا. شاید اسے یقین ہو گیا تھا وہ بپھرا ہوا شیر ہے جسے اس کے کوئی بھی کوشش متاثر نہیں کر پائے گی. اپنے شوہر کو آپ کس طرح قائل کرتی ہیں؟ ڈونٹ کیئر, مگر نو مور ٹائم. اس کے فیصلے کو سمجھ گیا تھا اور لمبے لمبے ڈاک پڑتا ہوا نکلتا چلا گیا. اور پھر کس طرح سے فرحان صدیقی صاحب کو راضی کیا گیا, کیسے نکاح ہوا, کون آیا کون گیا, کیا جاتے ہوئے اسے کچھ بھی خبر نہیں تھی. یہ پہلا حادثہ تھا جس نے اس کے حواس مکمل طور گم کر دیے تھے. سب فیملی ممبر سے رسوائی کا خوف نہیں تھا, مگر ایک بیٹی کے غائب ہونے اور دوسری کی قربان ہونے نے ان مکینوں کی کمر توڑ دی تھی. اپنے عزیزوں کے غمزدہ چہرے اور جھکے ہوئے سروں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا کہ اس کی گن لے کر 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں, مگر ایسا صرف وہ سوچ سکتی تھی. اس کی شفقت نے اسے خوفزدہ کر رکھا تھا. ہماری بچی کو اس کے ناکردہ گناہ کی سزا مت دینا. آج تم نے ایک باپ کو کمزور کر دیا جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا. امید تو نہیں, پھر بھی ہاتھ جوڑتے ہیں ہم تمہارے سامنے. ہماری بچی تمہارے مقابلے بالکل بچی ہے. تمہارا ظلم سہ نہیں پائے گی. منحال کی سزا اس سے مت دینا. جس طرح کا مظاہرہ آج تم نے کیا نا, تم سے امیدی تو نہیں, مگر پھر بھی شاید کچھ انسانیت باقی ہو. بیگے لہجے اور جڑے ہاتھوں نے حیات کے دل کو کس طرح سے مسئلہ تھا وہی جانتی تھی. آج تک یہ سر فخر سے اونچے رہے تھے, اور آج اس کی آپی کی ایک غلطی نے کیسے جھکا دیے تھے. کاش آپی میں زبردستی آپ کو روک لیتی, شاید تب یہ وائلڈ اینیمل کچھ شرافت کا مظاہرہ کرتا. گھر والوں کی حالت تو ایسی نہ ہوتی. فلم شوٹ میں کرتا ہوں, مگر ڈرامہ آپ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں. اپنی اگلی فلم میں یہ ڈائلاگز اپنی اسکرپٹ میں ضرور ایڈ کرواؤں گا. اولڈ لیڈی. دادی کے احتجاجوں پر مذاق اڑاتا اس کا لہجہ واپس وہاں پر موجود لوگوں کی شفقت کا یقین دلا گیا تھا. دادی اور ماں اپنی بیٹی کو لپٹائے رو رہی تھی. حیات, اللہ کی امان میں دیا میرے بچے, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو کہتی ہے نا تو اللہ کی لاڈلی ہے, تو واقعی ہے. ہر بات جیسے آج تک اللہ سے کہتی ہے نا, آگے بھی اللہ سے ہی کہنا, اور اپنے کمزور گھر کو معاف کر دینا. دادی کی باتوں پر طرف کا سر اٹھایا تھا. نہیں دادی, ایسا نہ کہ اللہ کے حوالہ کر دیا تو نو ٹینشن. زبردستی مسکرانے کی کوشش کی گئی تھی. ناؤ شو ٹائم از اوور. چلو بی بی. دادی کے بعد سے لپٹی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑتے وہ وہاں موجود لوگوں پر ایک نگاہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا. عتیق اوپن دا ڈور. محسوس لہجے میں آرڈر دیتا اس طرف بڑھا جہاں سے اس کا ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے اپنے مالک کا انتظار کر رہا تھا. وہ پیچھے ہی 2 باڈی گارڈز کھڑے تھے جو اپنے ڈبل ڈور سے کافی خطرناک ٹائپ کے تھے. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کی طرف مڑ کر دیکھا تھا. مما, پاپا, دادی, پھوپھا, پھوپھ, ساتھ والے سراج انکل, ان کی پوری فیملی, 4 بچوں پر مشتمل, اور پاپا کے دوست اور ان کے 5 بچے. پورا قافلہ اسے حسد پروین نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اس کے رشتوں کی آنکھوں سے بہتا ہوا سیلاب چہرے پر رقم اذیت نے اسے زیادہ دیر ان کی طرف دیکھنے نہیں دیا تھا. گاڑی میں بیٹھو بیوی. محسوس حکم پر وہ حسرت سے دیکھتی بیٹھ گئی تھی. گاڑی کے چلنے سے پہلے اس نے دیکھا تھا کہ اس کی روتی بلکتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی. کیسی حسرت تھی جو پار پار اس کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی. یا اللہ مدد کرنا تیرے رحم کے ساتھ. سیر کی پوچھ سے سر ٹکایا تھا اور پھر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی. پتہ نہیں زندگی کا رنگ کیا دکھانے والی تھی. اس نے ایک نظر اس روتے سلسلتے وجود کو دیکھا جو پوری طرح سے ایک گرے چادر میں لپٹا ہوا تھا, جس پر غور کرنے کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی تھی. اسے تو شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت, اچھی ہے یا بری. اس نے لاجانی سوچوں کو جھٹکا دیا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی دھلانے کا حکم دیا تھا. کیا وہ واقعی ظالم تھا؟ کون سی وجہ تھی جو وہ ایسا تھا؟ بالکل بلحاظ دوسروں کو جوتوں کی نوک پر رکھنے والا, 3 سالوں میں آسمان کی بلندوں کو چھونے والا روشن ستارہ, فلم انڈسٹری کا موسٹ وانٹڈ ہیرو نوفل احمد خان, جس کی لڑکیاں تو لڑکے دیوانے ہیں, مگر بڑے غرور ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. وہ اپنے سے کم حیثیت پر لڑکی کو زبردستی بیاہ لے کے جا رہا تھا. کیوں؟ وہ لڑکی بھی وہ جو اسے نہ اس نے دیکھی تھی, بس گن پوائنٹ پر نکاح کا لیا. بے فکر زندگی ہر غم سے آزاد, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, دادی کی جان, اپنے بھائی کی دوست اور رازدان, اپنے ماں باپ کی
دوسری مگر اکلوتی اولاد، بھائی ہونے کے بعد اکلوتی کیسے؟ کیونکہ پہلی اولاد اس کی پھوپھو کی 5 سال تک کی بے اولادی دیکھ کر انہیں دے دی تھی، اور پھر اس کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں 2 جرمہ بیٹوں کی نعمت سے نوازا، مگر انہوں نے بھتیجی منال کو واپس نہیں کیا تھا۔ اسی کی بڑھ کر سے ان کی سنی گود پر تھے، بیٹوں سے زیادہ اسی کو چاہتی تھی، اور پھر 6 مہینے سے اسے اپنے دودھ پلا کر حقیقی بیٹی پکا لیا، اور اب وہ تھی اپنے ماں باپ دادی کی واحد جمع پونجی۔ اس کے بعد اس کی ماں دوبارہ ماں نہیں بن پائی تھی، وہ اکیلی ان کی زندگی کا واحد مرکز تھی جہاں یہ سارے رشتے ایک جگہ آ کر رک جاتے تھے۔ اس لیے اس کے باپ نے اس کا نام حیات فرحان صدیقی رکھا تھا، اور پھر اس کی پھوپھی نے اپنے جوڑواں بیٹوں میں سے ایک بیٹا ان کی ماں کو دے دیا تھا، جو 1.5 سال کی عمر میں ان کے پاس آیا تھا اور اس سے 1 سال بڑا تھا۔ اس کے بعد اس کا نہ صرف دودھ شریک بھائی بنا تھا بلکہ خون کا رشتہ بھی بن گیا تھا۔ جب بچپن میں اس کے خون میں انفیکشن کی وجہ سے اس کا خون بدلوانا پڑا، جو کہ فرحان صدیقی کا شفاف خون تھا، اور اسے بھی وہی اہمیت حاصل تھی جو اس کی تھی، اور اس کا نام اس کی ماں نے ہیرت سے بدل کر احمد رکھ دیا تھا۔ دونوں ایک خون تھے، مگر وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہر آنکھ کا تارا تھے۔ بچپن میں دونوں بہن بھائیوں نے 7 سال کی عمر میں تجوید کے ساتھ قرآن سیکھا، پھر دونوں اسی عمر سے اسکول گئے۔ ان کے ذہانت کو دیتے ہوئے انہیں ان کی عمر کے مطابق کلاس میں لیا گیا تھا۔ دونوں نے کبھی کوئی سہیلی یا دوست نہیں بنائے، دونوں میں خوب دوستی تھی۔ ایف ایس سی کے ساتھ اس سے احمد کا قرآن حفظ بھی مکمل کر لیا تھا۔ زندگی کچھ اور آگے سرکی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے ایف ایس سی کر لیا تھا جب احمد انٹرنیشنل کالج میں انجینئرنگ کے لیے داخل ہو گیا تھا، جہاں سے وہ گھر میں صرف سالانہ چھٹیوں کے لیے آتا تھا، اور پھر انہیں حقیقت پتہ چلی کہ منال ان کی حقیقی بہن ہے اور احمد ان کی پھوپھی کا بیٹا، مگر اسے ان دونوں کو خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، مگر اس کی اپنی کزن جو کہ بہن تھی، محبت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ 3-4 سالوں کے وقفے سے ان کا ملنا ہوتا تھا، کیونکہ ان کی پھوپھی دبئی میں زیر قیام تھی، اور پھر پھوپھا کی وفات کے بعد وہ لوگ ہمیشہ کے لیے انڈیا آ گئے اور ان کے بالکل ساتھ والے فلیٹ خریدا گیا۔ انڈیا آنے کی دوسری اور سب سے خاص وجہ مناہل کس لڑکے سے شادی کی بات تھی۔ جیسے اس کا گھرانہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اس سے ان کی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی، مگر اس کی رہائش ممبئی میں تھی۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ حیات جتنی چھپی ہوئی تھی، منال اتنی کھلی ہوئی تھی، جس کا لباس مردوں سے مشابہت رہتا تھا۔ سب کے بہت سمجھانے پر بھی اس لباس کو ترک نہیں کر پائے تھے۔ ہاں، مگر اتنا ہوا تھا کہ اس نے ہاف ٹی شرٹ کی جگہ کرتے کو دے دیے تھے، مگر دوپٹہ ابھی بھی نتدار تھا۔ اس کی دوسری اور تکلیف دہ کمزوری، وہ چمکنے والی چیزوں پر جلدی فدا ہو جاتی تھی اور پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی، اور اس کی اسی ضد کی وجہ سے سب کو خودکشی کی دھمکی نے آخر اس لڑکے کا قبول کرنے کی حامی بالی، جسے وہ کبھی بھی قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ منال کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے لکی گرل ہے جسے اس لڑکے نے پرپوز کیا، جس کے پانے کے خواب ہر لڑکی کی آنکھ میں سکتے تھے، جو لوگوں کی پہنچ سے ایسا دور ہے جیسے چاند۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے اس سے کوئی بھی طوفانی محبت نہ تھی، مگر اس لڑکے کا رتبہ، مقام، اس کی پہنچ اور سب سے زیادہ اس کی پرسنالٹی، جو کہ ہر لڑکی کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی تھی۔ وہ لڑکا کس کے حصے میں آیا تھا؟ منال اعزاز صدیقی کے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ڈیزرونگ ہے کہ اس کو وہ لڑکا ملے جو ہر آنکھ، ہر دل کے طلب ہے، اور وہ کون ہے؟ دنیا کا جانا مانا نوفل احمد خان، جن کی منظور نظر لاکھوں لڑکیوں میں منال اعزاز صدیقی ٹھہرتے، مگر ہوا کیا تھا؟ وہ منال کو تو نہیں ملا تھا جو اس پر بلطان سے فریدتا تھی۔ وہ جس کے حصے میں آیا تھا وہ اس سے اس قدر نالاں تھی کہ اسے کسی لڑکی کے قابل ہی نہ جانتی تھے۔ قسمت نے کیسا ہیر پھیر کیا تھا اس کے ساتھ، جس کے گرداب میں وہ الجھ کر آئی گئے تھے، اور ایک ایسے لڑکے کے ساتھ اس کی زندگی سوالیہ نشان بن کر آئی گئی تھی۔ وہ بہت بہادر نہ تھی، بہادر نہیں تھی تو کمزور بھی نہیں تھی، بھلا جھجک اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے، انہیں عاجز کرنے میں ماہر تھی۔ کبھی غلط کے آگے نہ جھکنے والی کی زندگی نوفل احمد جزدان کے ساتھ کیسے گزرے کی کیا کیا نہ خیال تھے جو اس کے دماغ سے چمٹ کر آ گئے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور ساتھ ہی اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ چون کر ادھر ادھر دیکھا، ممبئی جو کہ سب سے رش ایریا میں ایک 14-15 فلور کی بلڈنگ کے اندر گاڑی روکی گئے تھے، مہنگے ترین علاقے میں، جہاں ایک روم، کچن، ہال کی قیمت کی گھر کی قیمت بھی کروڑوں میں ہوگی۔ وہاں پر کھڑی اس بلڈنگ کے نہ جانے کس گھر کی مالک کی بیوی کی حیثیت سے جہاں رہنا وہ لوگ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تارن، تم فیصل سے مل کر مجھے رپورٹ کرو، اس کا کام کل تک پہنچا، اور ہاں، مجھے کل تک بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کل پروموشن کے لیے جانا ہے، کل تک کا کام تمہارے اور پیسے کی ذمہ دار۔ ڈرائیور کو ہدایت دیتا ہوا وہ اپنے چہرے پر رومال باندھ رہا تھا۔ سر، یہ کیپ لگائی تھی، پھر جیکٹ اتار کر سمپل شرٹ میں باہر نکلا تھا۔ بیوی، کیا تم یہاں پر 21 توپوں کے اسلامی کا انتظار کر رہی ہو جو تمہیں ویلکم کریں گے؟ وہ جو آنکھیں پھاڑی اس کی عجیب و غریب کارروائی دیکھ رہی تھی، پورتن سے ٹھٹکی، دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ ان دونوں کے اترتے ہی ڈرائیور اس کی ہدایت پر گاڑی بگا کر لے گیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کے لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا، جس کی تقلید اس نے بھی کی تھی۔ لفٹ
14वें फ्लोर पर रुकी थी, यानी बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर। पूरे फ्लोर पर बस एक बड़ा सा दरवाजा था। या अल्लाह, पूरे फ्लोर पर उन्हीं का घर है। अगर ये मुझे टॉर्चर करेंगे तो कोई हेल्प के लिए भी नहीं आएगा। या अल्लाह, कहाँ फंस गई। अपने ख्यालों में गुम उसे खबर ना हुई थी कि दो आंखें बड़ी गौर से उसे देख रही थी। तो फिर क्या सोचा कि आप बना सकती हो यहाँ। उसके पूरे फ्लोर पर नजर दौड़ाने पर चोट की थी। उसने बम चुकाकर उसकी तरफ देखा था, जो घर के अंदर भी दाखिल हो गया था। रुमाल और कैप हट गया था। ये पाल के उसकी आंखों में सताए चुभित थी। मनाहिल आपी सही फिदा थी उन पर। बीवी, जिस तरह तुम इस फ्लोर पर गौर कर रही हो ना, उसे यही लग रहा है कि जैसे नई तामीर का काम तुम्हें ही करना है। क्या इरादा है फिर। नौफल अहमद खान तुम्हें खुद अंदर आने की दावत देते हैं। चलो अंदर आओ। उससे ज्यादा प्रोटोकॉल डिजर्व नहीं करती हो तुम। कुछ देर पहले की शोही गायब थी। खुरदरे व उखड़े लहजे में कहता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया था। या अल्लाह, कितना रंग है इनके। अभी तो शुरुआत है। ये बंदा क्या सोच कर दिया है मुझे। जितना लंबे चौड़े खुद है ना, वैसे ही अकड़ और गरूर है। मजाल है जो जरा शर्मिंदगी हो। वो फिर से ख्याल में जा चुके थे। ये बीमारी तुम्हें अभी हुई है या पहले से मरीज हो। वैसे इस बीमारी का क्या नाम है। उसने झुक उसकी आंखों में देखा था, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। यही हर जगह अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के ख्यालों में जाने की जगह और वक्त का तयन किए बगैर उसके सवालिया निगाह में देते वजाहत किए थे। क्या आप कोई बात सीधे तरीके से नहीं कह सकते। कब से अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। वाकई नार्मल इंसान हैं भी हैं आपके नहीं। हिम्मत करके दिल बरास निकाल ली थी और वो अपना वॉलेट, फोन और कोट को टेबल पर रख रहा था। सीधा होकर वापस की तरफ आकर खड़ा हुआ। इस टेंट को रिमूव करो। रिटेट हो रहा है मैं, और यहाँ कोई नहीं है कि तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत पड़े। सो कम इन योर रियलिटी। उसकी बात को इग्नोर करके दूसरा हुक्म सादर किया था और चलता हुआ रिलैक्स अंदाज में टांग पर टांग जमाए सोफे की पुश पर दायां हाथ रखकर इत्मीनान से बैठ गया था। क्या मतलब है आपका इस बात से। मैं पर्दा दिखावे के लिए करती हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ मैं, जिसकी हकीकत कुछ है और जाहिर कुछ और हो। जिस तरह आप लोगों से छुप कर ऊपर आए हैं ना, उसे साफ जाहिर है बाकी आप कोई मुजरम ही है। बस फिल्मी टैग लगाकर वो तो कुछ और जाहिर कर दिया। कैसी तकलीफ पहुंची थी उसे उसकी बात से। उफ बीवी, कितना जान गई हो सिर्फ 2 घंटों में। वैसे बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। सीरियल किलर हूं मैं। उसके काम में पूरी इसरार सरगोशी करता हुआ हकीकी मायने में उससे डरा चुका था। उसके नॉर्मल लहजे से लग रहा था कि जैसे अपनी नई बीवी के बिफरे अंदाज को उसने एप्रिशिएट किया था, जो अभी तक चादर में छुपी खड़ी थी। जस्ट रिमूव इट बीवी। और कितनी देर इस टेंट का ड्रामा करना। इट्स ओवर नाउ। आई वाना सी यू आफ्टर इट्स माई राइट। उसकी आवाज की नरमी गायब थी। साफ हुक्म था। उसके सवाल को इग्नोर करने पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर उसके खुद को सीरियल किलर कहने पर डर अपनी जगह पर था। ऊपर से उसके साथ पूरे घर में अकेली थी। या अल्लाह, क्या है ये। खुद ही कुछ भी बोलते हैं और वजाहत भी नहीं करते। घमंडी कहेंगे। दूसरे का सवाल तो कोई अहमियत नहीं रहता। या अल्लाह, मदद करना। बस तू ही इस जिंदान में सहारा है और तूने एक सीरियल किलर की बीवी बना दिया। धीरे धीरे में मुहातब होते हुए वो चादर से खुद को आजाद करवा चुके थे। अपने ऊपर उसके अंदर तक जाती नजरों की तपश को उसने नर्वस कर दिया था। हाथों की कपकपाहट वादा थी और वो जो उस पर नजर जमाए हुए बड़े रिलैक्स अंदाज में टांग पर टांग रखे, एक हाथ सोफे की पुष्ट पर रखे हुए सर ढकाए बैठा था, उसको चादर से बाहर देकर फौरन सीधा हुआ था। इतना हैरान तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था जितना वह हयात को बिना नकाब के देख के हो रहा था। ढीला डाला नकाब का जोड़ा जो वो अपनी पसंद के मुताबिक लाया था। ऑफ वाइट गाउन जिस पर मल्टी कलर वर्क था, जिसकी खूबसूरती उसकी कीमती होने का पता दे रही थी। मगर वह मनाल के लिए था, जिसका साइज उसको बिल्कुल परफेक्ट था। मगर इस लड़की के वो ना सिर्फ लंबा था बल्कि अच्छा खासा ढीला था। उसने कमर पर कोई भी बेल्ट बांध कर उसमें अरेसा हुआ था ताकि पैरों में न उलझे। ओ माय गॉड। गुस्से में मैंने एक 16-17 साल की बच्ची से शादी कर ली। हाउ किड यू डू दिस। नौफल जजदान खान, इतनी बड़ी गलती। वो अपने सर को दोनों हाथों में जकड़े अपने अंदर के जंग से नस्बत आजमा था और वो हैरान परेशान खुद को लड़ता देख रही थी, जो उसकी समझ से बिल्कुल बालातर था। अब क्या हुआ। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे भूत देख लिया। अपनी बातों से बिल्कुल भी बच्ची नहीं लग रही थी। हाँ, लहजा और आवाज जरूर पछकाना था। उम्र क्या है तुम्हारी। वो आप खुद को कंपोज कर चुका था। हैं, अब हैरान की बारिश की थी। बताओ उम्र क्या है तुम्हारी। आपकी आवाज सर थी। 20 साल 5 महीने। वाट, तुम 20 साल की हो। हैरत कुछ और बढ़ती है। नहीं, 40 की हूँ। कोई एतराज। नरोठे अंदाज से वो बच्ची जाहिर कर रहा था और वो जो खुद को गिल्ट में महसूस कर रहा था कि उसकी हकीकी उम्र सुनकर रिलैक्स हुआ था, मगर उलझन अभी भी थे। और वजह उसकी बीवी का हद दर्जा उम्र चोर होना था। क्या लड़कियां वाकई इतनी उम्र चोर होती हैं। उसका हाथ पकड़ कर
وال مرر کے سامنے لایا تھا. آپ دیکھو. اس نے مرر کی طرف اشارہ کیا تھا. اس میں کیا دیکھوں؟ وہ ابھی اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی. اس میں دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہو. گھر میں کھانے پینے کی قلت ہے جو اتنی دبلی پتلی ہو. دیکھیے آپ اس طرح نہیں بول سکتے. آپ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ اتنا کھا پی کر انکل لگ رہے ہیں میرے، جس کی فٹنس اور مضبوط جسامت کے پیچھے لوگ فدا تھے. اس نے اسے انکل کا خطاب دے دیا تھا. اس کے سیریس اور منہ ٹیڑھا کاٹ کے کہنے پر وہ اقبال کو تو اسے واقعی اپنا انکل لگا تھا. بے اختیار میرر میں دیکھا تھا. اس کے کچھ اور قریب ہوا تھا مگر اسے کیا خبر تھی کیونکہ نزدیکی کسی وجود پر باری پڑی ہے. 27 سالہ نوفل احمد جزدان، 6 فٹ کا قد، چوڑے شانے، رنگ جو مردوں کا واقعی ہونا چاہیے تھا، نہ زیادہ گورا نہ سانولا، چہرے پر بڑی بڑی شیو جو ہونٹوں کے قریب سے شروع ہوتی تھی. وہ بلا کا مضبوط جسامت کا مرد تھا. فلم انڈسٹری کے ہینڈسم ہیروز میں شمار ہوتا تھا. اس کی بیوی انکل کیٹ تھی اور اس کی بیوی جو اس کے کاندھے تک کاٹ تھی اسے ڈیلے ڈالے اور باری لباس میں اس کی جسامت ظاہر نہیں ہوتی. مگر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کی کافی دبلی پتلی ہے. لپسٹک سے پاک گہری براؤن آنکھیں جو کہ بڑی بڑی ہونے کی وجہ سے چہرے پر نمایاں ہو رہی تھی. پھولے ہوئے گال، ستون ناک، ہونٹوں کے قریب ننھا سا تیل. وہ خوبصورت نین نقوش کی مالک تھی اور جو چیز اس نے محسوس کی تھی وہ کافی نروس ہو رہی تھی مگر زبان سے اس کمی کو چھپانا چاہتی. وہ اس کی جھجک کی وجہ چاہنے سے قاصر تھا. سر جھٹک کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا. کسی لڑکی پر اتنا غور و خوض کرنا اس کی عادت نہیں آتی. اب چاہے وہ اس کی کوئی نئی نویلی بیوی کیوں نہ ہو. چینج کر آؤ، کھانا لا رہا ہے. اور وہ جو ابھی تک اس کے قریب کھڑے ہونے کی وجہ سے نروس تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا جو کوشش کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو رہا تھا. فوراً سامنے نظر آتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھتی. رکو، یہ میرا روم ہے. تم اس کے رائٹ سائڈ والے روم میں جاؤ. اور ہاں، اندر کیا تم نے میجک سے اپنا سامان پہنچایا ہے؟ اور وہ جو بھاگنے کی جلدی میں تھی ماتھا پیٹ کر آئی گئی تھی. یا اللہ پلیز میرے خوف کا برم رکھنا، نہیں تو یہ مجھے خوب ڈرا کر رکھیں گے. جاسوسی ناولز میں کتنی بولڈ لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جو ان جیسے ہٹے کٹے لڑکوں کو بھی بینڈ بجا دیتی ہیں اور قریب آنے پر میری طرح نروس بھی نہیں ہوتی. آج پھر سے پوری ناول پڑھوں گی، ہمت ملے گی خود کی سیفٹی کی. خود سے بڑبڑاتی ہوئی اپنے سامان کی ٹرالی گھسیٹتی سی روم میں داخل ہو گئی تھی جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا. عجیب لڑکی ہے. اس کو بڑبڑاتے دیکھا خود بھی بڑبڑایا تھا. کیا ہوا ماں، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہیں؟ رابعہ بیگم جو اپنے گھر کے لیے جا رہی تھی، گیلری میں اپنی ماں کو اداس دیکھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. کیسی اداسی رابعہ؟ یہ تو غم کا پہاڑ ہے جو میرے دل پر رکھ دیا گیا. ہم نے اپنے دونوں بچوں کو حرام سے اس طرح بچایا تھا جیسے اس سے بڑا موذی مرض کوئی نہ ہو، اور آج میری بچی ایسے شخص کے نکاح میں گئی ہے جس کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، رہن سہن سب حرام ہے. بے شک ہم نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے لیے جینا سکھایا، حالات کو اپنے حق میں کرنے کے طریقے ازبر کروایا. پھر بھی حیات کو جس طرح سے اب تک رکھا گیا تھا نا، اس میں کسی حد تک بچپنا ہے. اسے حرام حلال کی سمجھ ہے. غلط پر خاموش نہیں رہتی، ہر حال میں جینا جانتی ہے. کسی حد تک حالات کو اپنے حق میں کر لیتی ہے. صحیح پر ڈٹ جاتی ہے کیونکہ اسے ہم سب کے اس کے ساتھ ہونے کا یقین ہوتا ہے. مگر اب وہ اکیلی ہے، کس طرح اس دلدل میں اپنی حفاظت کرے گی؟ بس اللہ ہی مددگار ہے اس کا. حیات کی محبت ان کے لفظ میں تھی. اتنی محبت تو شاید انہیں اپنی اکلوتی بیٹی اور بیٹے سے بھی شاید ہوئی نہ ہو. نہ منال سے، نہ ہی اپنے دونوں نواسوں سے جن میں ایک ان کا پوتا بھی بن بیٹھا تھا. مگر حیات تو ان کی حیات تھی نا، اور اپنی حیات پر ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے. جس اللہ کے بھروسے آپ نے اسے چھوڑا ہے نا، کیا اس کا سارا آپ لوگ کے سارے سے بہتر نہیں؟ کیا جو آج ہوا ہے ہمارے ارادوں اور چاہتوں پر گیا؟ کیا اس میں اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اور حیات جیسی لڑکی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، کیا پتا اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی. اب تو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والی تھی نا. رابعہ بیگم کے باپا انہیں ایسا لگا تھا جیسے کسی نے انہیں غموں کی زنجیر سے آزاد کر دیا. کیا واقعی اللہ سے بہتر مددگار بھی کوئی ہے؟ تو نے تو بڑا بوجھ اتار دیا رابعہ. کیسی ناشکری ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت کوئی بھول بیٹھی. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی مرضی کے بنا تو کوئی پتا بھی نہیں ہلتا. اب تو بس اللہ سے یہی دعا ہے جس آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں چننا ہے اس میں کامیابی دے، عافیت کے ساتھ. ان کی دعا پر رابعہ بیگم نے زیر لب آمین کہا تھا. آنکھیں اپنی بیٹی کے لیے غم نم ہوئی تھی جس کی ابھی تک کوئی خبر نہ آئی تھی. 2 گھنٹوں سے نکلے ہوئے تھے ان کا بھائی اور بیٹا. مگر مجھے پتا ہے رابعہ، تیری آنکھوں میں آنسوں کا سبب ہے. جس طرح مجھے تسلی کے الفاظ کہے نا، میں تجھے وہی الفاظ لوٹاتی ہوں جو حیات کا رب ہے نا، وہی منال کا بھی ہے. مگر اماں، حیات جیسی نہیں ہے منال. مجھے اس کی پرورش میں لاپرواہی ہو گئے تھے اور میری اس لاپرواہی نے میری بچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. مگر اماں، میری بچی کردار کی کمزور نہیں ہے. وہ اتنی آزاد خیال ہونے کے باوجود بھی کبھی غلط راستے پر نہیں گئی. ہم سب کے سامنے اس کی زندگی
کھلی کتاب ہے اور شاید ہم اس لیے اس پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں کر پائے. شاید کرتے تو نوفل احمد خان ہماری زندگی میں تباہی مچانے نہیں آتا. پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی. کہیں کچھ غلط اتنا کیا کری اپنی ماں کے آغوش میں بلک بلک کر رو دی تھی. صبر کر، اللہ سب سے بڑا محافظ ہے. ماں کی دعائیں رات نہیں کرتا وہ. خوب توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے، منال کی حفاظت کرے گا. تو فکر نہ کر، اللہ واپس ملوائے گا ہمیں ہماری بچی سے. مگر اماں، جو لڑکیاں گھر سے ایک رات بھی باہر گزار دینا انہیں پھر معاشرہ جینے نہیں دیتا. بڑے سے بڑے انسان کی بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے معاشرے کی جنگ میں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے عزت کا سوال کریں گے. چل اٹھ. اس کے دار پر اس کو راضی کرنے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا اور نماز کا ارادہ کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے. اور پھر رابعہ بیگم سوچ رہی تھی کہ ماں کا وجود ہر عمر کے بچوں کے لیے نعمت ہوتا ہے، ایسا سایہ دار درخت جو بنا غرض کے سایہ دیتا ہے. اے اللہ، تو ساری اولادوں کو ماں باپ کا قدردان بنا. آمین. کیا کھانے کے لیے بھی انویٹیشن دینے کی ضرورت ہے بیوی؟ اسے ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا دیکھ کر وہ تن سے باز نہیں آتا. اور تم یہ کھانے کو اس طرح کیوں گو رہی ہو؟ کیا زہر تو نظر نہیں آ رہا اس میں؟ وہ شاید مقابل کو اپنی طنزیہ گفتگو سے زج کرتا تھا اور وہ اس کی ایسی گفتگو سے زج ہو بھی رہی تھی. اگر آپ بلا طنز کوئی بات پوچھیں تو شاید میں کچھ بتا بھی سکتی ہوں، مگر جس طرح کا آپ کا انداز ہے نا، میرا آپ سے بات کرنے کا ذرا بھی ارادہ نہ ہے، نہ ہی دل. بیوی، مجھے نہ دوسرے تمہاری ارادوں کی فکر ہے نہ دل کی. جہاں میرے گھر میں بیٹھی ہو بھوکی رہ کر مر گئی، اس الزام سے بچنے کی فکر ہے. کم آن، ہیو اٹ. بے پرواہ لہجے میں کہتا وہ اپنے لیے کھانا نکال چکا تھا. بیوی، آپ کی یہ بات میں وارننگ تھی، مگر مقابل بھی وہ تھی جو خوف کے باوجود بھی جواب دینے سے باز نہیں چونکتی تھی، جبکہ وہ صحیح بھی ہو. ایک تو آپ یہ بیوی بیوی کی رٹ بند کریں. عجیب لگ رہا ہے. اس کے چڑکے کہنے پر اس نے مسکراتی نظر اس پر ڈالی تھی، جیسے اس کے اعتراض کو انجوائے کیا. پھر چہرہ اس کے کان کے پاس لا کر سرگوشی کی تھی. پھر گرل فرینڈ بنا لو. اس کے سرگوشی پر بنا سا تھا. اس کے زبان سے استغفار نکلا تھا، جو مقابل کی توقع کے عین مطابق تھا. شاید جبھی اس کے تن نقوش میں کمی آئی تھی. بات تو تمہاری سوچنے کی ہے. اے فیڈر بیبی کے لیے بیوی کا لفظ کافی معیوب سا رہتا ہے، مگر کیا کیا جائے، عمر تو بڑو والی ہے اور زبان کے جوڑ بھی اچھے آسی ہیں. اسے تمہارا پہلا اعتراض ریجیکٹ کیا جاتا ہے بیوی، اور اب دوسرا اعتراض بتاؤ. شاید اس پر نظر ثانی ہو جائے. اور خود اپنے طرز تحفظ سے حیران ہوا تھا، جس نے کبھی بھی اس کے سوال و اعتراض کو خاطر جمع نہیں رکھا تھا. اپنی 3 گھنٹے پہلی بیوی کے اعتراض پر نہ صرف ریئیکٹ کیا جا رہا تھا، بلکہ اسے اکسار بھی رہا تھا. حالانکہ وہ اسے نہ تو پسند کرتا تھا، نہ ہی اس کے لیے اس کے وجود کی کوئی اہمیت تھی. پھر کیوں؟ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے سو کالڈ ہسبینڈ نے تنتیہ گفتگو کر کے اس کو بات کرنے کا فری ہینڈ دے دیا تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ شادی کو محض 3 گھنٹے ہوئے ہیں. جس طرح گن پوائنٹ پر یہ شادی ہوئی تھی نا، جس طرح کی سنگ دلی و بے ادبی کا مظاہرہ وہ کر چکا تھا نا، اسے لگا تھا کہ وہ کوئی جابر یا ظالم ہے جس نے منال کا بدلہ اسے لینے کے لیے شادی کیا. مگر نکاح کے بعد اسے اب تک اس کی زبان پر منال کا نام تک نہیں آیا تھا. نہ اسے کچھ پوچھا تھا اور نہ اسے اس شادی کو لے کر کوئی دلچسپی ظاہر کی تھی. ہاں، مگر اس کے بات کرنے کا انداز انتہائی مغرور تھا، جیسے ساری دنیا اس کی رایا اور وہ اکیلا بادشاہ. اور جس طرح وہ 3 گھنٹوں میں بابا بیوی کہہ کر اپنی اہمیت جتا رہا تھا نا، اسے وہ سمجھنے کا اثر تھے. آیا اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، جو اس نے کیا، اس کی وجہ کیا ہے. جس شخص کو نہ کبھی دیکھا ہو، نہ جانا ہو، جس کی رسائی اس کی سوچ تک بھی نہ ہو، اس کی بیوی بن کر 3 گھنٹوں میں اس کے طنز کا بھرپور جواب دے رہی تھی. جو بھی تھا، مگر اب اسے خوفزدہ نہیں ہو رہی تھی. بیوی، یہ بڑا مشکوک لگے گا کہ ڈاکٹر کے پاس 3 گھنٹے کی دورہ لے کر جا کر کہا جائے کہ نکاح کے بعد سے میری بیوی کو وقت اور جگہ کا خیال کیے بغیر خیالوں میں گم ہونے کی بیماری لگ گئی ہے، جس کا دورہ دن میں نہ جانے کتنی بار پڑتا ہے. یا اللہ، اس کے طرح سے اب وہ باقی عاجز آ گئے تھے. بات یہ ہے کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی، آخر اکتا کر کہہ دیا. اس میں واقعی ذہن نہیں ہے بیوی. دیکھو میں کھا چکا ہوں، ابھی تک زندہ. تم بھی زندہ رہو گی، اور ویسے بھی تمہاری طرف جتنے حساب نکلتے نا، ان کا حساب لیے بغیر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا. سو اب میں تم سے اتنی بحث کر کے فیڈ اپ ہو گیا ہوں. ٹھنڈا ہو چکا ہے کھانا، اور یہاں گرم کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. اب جیسا کھاؤ، آئی ڈونٹ کیئر. بے پرواہ سرد لہجے میں کہتا اٹھنے کو تھا، جب اس کی آواز سن کر اس کو پھر سے بیٹھ گیا تھا. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو میرے پیسوں سے میرے لیے کھانا منگوا دیجیے. واٹ؟ غیر متوقع بات پر حیرت یقینی تھی. دیکھو بیوی، تم سے کسی نے غلط کہا ہے کہ نوفل احمد خان کسی کے نالے اٹھا سکتا ہے. سو بلا چون چرا کے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ. یہی آج تمہارے حق میں بہتر ہے. سرد لہجہ کچھ اور سرد ہو چکا تھا. بولو، کیوں نہیں کھا سکتی یہ کھانا؟ اسے ویسے بیٹھا دیکھ کر اس کا دماغ پھر سے خراب ہونے لگا تھا. 3 گھنٹوں میں وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ چھناٹک بار کی لڑکی کوئی سیدھی سادی نہیں ہے، کیونکہ
میری پرورش میں میرے اندر ہر لقمہ حلال کا گیا ہے، اور اب یہ جو پروفیشن ہے نا اس میں حلال کا ہے بھی نہیں ہے، یہ کام ہی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، اس کمائی سے خریدی گئی ہر چیز حرام۔ آپ جس دنیا سے بلانگ کرتے ہیں نا وہاں پر جائز ناجائز کا فرق مٹا ہوا ہے۔ میں اگر اپنے دل کو مار کر اس کھانے کو کھا بھی لوں نا تو پھر بھی میرا سکون چلا جائے گا۔ معافی چاہتی ہوں، ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر آپ کی طنزیہ گفتگو اور مزید کیوں جیسے سوالات سننے کا حوصلہ نہیں تھا، کیونکہ میں آج صبح سے بھوکی ہوں۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے جلدی جلدی بول کر اسے ایسے خاموش ہوئی تھی جیسے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا، اور اس کے الفاظ نے نوفل احمد خان کو کس قیامت سے دوچار کیا تھا اس کا اسے ادراک بھی نہیں تھا۔ کیا کیا نہ یاد آیا تھا اسے۔ حرام حرام کی باس کش نے اس کے دل و دماغ پر کیسے ہتھوڑے برسانے شروع کیے تھے۔ جب کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ڈرتے ڈرتے اس کی طرف نظر کی تھی اور وہ دگ سے رہ گئے تھے۔ چہرے پر انتہا سے زیادہ پتھریلے پن، ٹیبل پر رکھے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیاں اتنی زور سے بچھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی چیز مٹھی میں ہوتی تو چکنا چور ہو جاتی ہے۔ وہ کھانے کو بنا پلکے جھکائے گھور رہا تھا، اور وہ جو اس کے پتھریلے چہرے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، اس کے اگلے قدم سے چیختی ہوئی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ پورا ٹیبل کھانے سمیت اٹھا چکا تھا اور بہت ہی جہرانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے آہنی ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا اور اتنا قریب کیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہے تھے۔ اگر میرے سامنے دوبارہ میرے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو پھر کوئی اور لفظ کبھی نہیں بول پاؤ گی، سمجھی؟ آخری لفظ چلا کر بولتا ہوا ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ وہ ایک پل دہل کر رہ گئے تھے۔ یا اللہ خیر، اللہ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ اگر آج کھا لیتی تو ایمان کی کمزوری پر قابو کیسے پاتی؟ اور اب ایسا بھی کچھ نہیں کہا جو کہ شیر نے اپنی دار سے معصوم کو ڈرا دیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ تو جاسوسی ناول جیسا ہو گیا۔ اوف، نوفل احمد خان کا راز۔ بڑی مشکل سے اس نے ٹیبل کو سیدھا کیا تھا۔ جو بھی تھا وہ رزق کی ایسی بے حرمتی پر افسردہ تھے۔ ٹیشو سے فرش کو صاف کیا تھا۔ یا اللہ، ابھی تک دل دک تک کر رہا ہے، اتنی خوفناک ہے یہ، کب سے طنز پر طنز کیے جا رہے ہیں۔ میں نے تو کہہ دیا تھا تو مرچی لگے، لگتا ہے آج تو کھجور پر گزارا کرنا پڑے گا۔ چلو حیات، اسے پہلے کہ شیر پنجرے سے باہر آ کر تمہارا شکار کرے فوراً چھپ جاؤ۔ خود بخود بولتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے میں آ کر بھی کتنی دیر وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط انڈسٹری میں ہے، مگر پھر بھی وہ یہ الفاظ اپنی زندگی میں اپنے لیے کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ گھٹن اتنی بڑی تھی کہ شرٹ اتار کر پھینکے تھے، اور واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ اور اب وہ کتنی دیر وہ ایسے ہی رہنے والا تھا، اور اپنے اندر کی اس گھٹن سے وہ کب آزاد ہوتا کوئی نہیں جانتا تھا۔